अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। मैं हूं शबीर मीर। गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन आपके इल्म में है कि इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, पुरजोश इलेक्शन कैंपेन्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से और हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। आज मरियम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान आई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बढ़ावा देने के लिए। और जैसा कि आपके नॉलेज में है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर भी गिलगित बल्तिस्तान में हैं। काफ़ी बातें इसके ऊपर हो रही हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं अकबर हुसैन अकबर इनका नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आजकल सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गिलगित बल्तिस्तान के अव्वलीन सहाफ़ी होने का भी इन्हें एजाज़ हासिल है। इल्म अदब से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, मुख्तलिफ़ जमातों के प्लेटफार्म से भी उन्होंने सियासत की है। आज हम इनसे बात करेंगे। अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आज हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं। पहली बात तो ये है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी गैर मौजूदगी में किसी स्पोक्समैन का यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल रहा। बहुत सारे इवेंट्स में हमने कोशिश की तो हमें मुयसर नहीं आ सके। ज़ाहिर है लोग शायद अपनी अपनी कैंपेन्स में मसरूफ़ हैं, तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आजकल बहुत तनकीद हो रही है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि वो वफाकी वज़ीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। उनको जो इलेक्शन एक्ट 2017 इजाज़त नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हमारा पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल कल्चर रहा है। हमारा तो एक अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं तो ये हज़म नहीं हो रहा है, जबकि आप देख रहे हैं टॉप लीडरशिप इनकी सबकी, हर पार्टी की। बिलावल जो है वो सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां लेके यहाँ पे वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आज मरियम नवाज़ साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में भी यही मेन पार्टियाँ यहीं पे हैं, यहाँ पे कंटेस्ट करने वाली। बाकी तो खैर उनकी प्रेजेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, उनका कोई वो है नहीं। तो वो हर दौर में ये होता रहा। बिरजीस ताहिर था जब गवर्नर था तो आपने देखा गवर्नर हाउस जो है वो उनका ऑफिस बना हुआ था। सही। तो इसी तरह पीपल पार्टी के ज़माने में कमर जमान कायरा और जमरुद खान वगैरह ये पूरी टीम। सही। तो अपनी अपनी पार्टियों के लिए कैंपेन करना जो है मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी बात नहीं है। सही। ये पहले भी ये होता रहा। बिल्कुल। लेकिन जो एक सवाल अक्सर उठाते हैं यहाँ पे, एतराज़ करने वाला नुक्ता ये उठाते हैं कि उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 नाफिज़ुल अमल नहीं था। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी थी और पहली दफ़ा नाफिज़ुल अमल है, तो ये कानून रोकता है। और खिलाफ वर्जी करने वाले भी, जो अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि खिलाफ वर्जी फिर रूलिंग पार्टी ही करती है। रूलिंग पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां भी करती हैं ना। अगर वो एक्ट है तो सबके लिए सही। उसमें वो लोग आर्गूमेंट ये देते हैं अकबर साहब कि वो चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, पार्टी के हेड हैं, जैसे बिलावल हैं तो पार्टी के हेड हैं, इसी तरह मरियम हैं तो वो भी एक पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती हैं। तो आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है। नहीं, वो आर्गूमेंट तो वो भी ठीक है, अपना आर्गूमेंट तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन पार्टी, हमारी पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए किसी ने वहाँ से मरकज़ से तो किसी ने आना तो था। सही। तो अगर मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने कोई इस तरह के ऐलानात भी नहीं किए जिसकी वजह से ये समझते हैं कि वो उसको वायलेट कर रहे हैं, अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त ज़ाहिर है ज़ोर और शोर से इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि किस पार्टी से आपका मुकाबला है? हमारा तो पीपल पार्टी से फिलहाल। ठीक। और आप कितनी सीटें जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें जी, हम कोई फिगर इस वक्त नहीं देंगे, लेकिन कम अज़ कम ये है कि वी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस। यू बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इंशाल्लाह। सही। मतलब कोई फिगर हम नहीं देंगे 12, 14, 16। इसलिए कि हम सीट एडजस्टमेंट्स भी हैं हमारी कुछ, उसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो अभी प्रीमेच्योर है कि हम कोई फिगर दे दें और बाद में वो बात ना हो। ज़िम्मेदारी के साथ बात करें। सही। ठीक है। यहाँ पे निगरान हुकूमत भी है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान आए, उन्होंने सूबे के हवाले से बात की। उसके बाद
جو عبوری حکومت کے چیف منسٹر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جس کا پھر ایک کلیریفیکیشن آ گئی. تو کیا صوبہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ صوبہ تو بن رہا ہے. بن رہا ہے. عبوری صوبہ بن رہا ہے. جی. جو چیف منسٹر کا بیان تھا اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں جی, چیف منسٹر کا میں کہتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے, انداز بیان جو ہے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. لیکن جو پرائم منسٹر نے کیا وہ کوئی کسی کونے میں تو بیٹھ کے نہیں کیا, وہ پبلک میں کیا, اپنی اسپیچ میں کیا. تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اس میں اکبر صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سے جو ترمیم ایکٹ میں ترمیم ہوگی وہ تو ظاہر پارلیمنٹ کرے گی, تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو ایک الائنس بنا کے اس وقت حکومت کے خلاف سرگرم عمل ہیں. جی. تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا, ان کا تعاون ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, اگر تعاون نہیں ہوتا ہے تو وہ پارٹیاں جو ہیں جو پہلے سے ہمارے علاقے کو ٹرخاتی رہی ہیں, یہ ایک اور جرم ہوگا ان کا. صحیح. ان کو کرنا ہوگا, اس لیے کہ جی بی کا معاملہ جو ہے وہ اس سے پہلے کے جو معاملات تھے اس سے اب ڈیفرنٹ ہے. صحیح. اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی لیپس یا کسی قسم کی اس طرح کا غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس وقت. صحیح. اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنل لائم لائٹ میں ہے, اس علاقے کو رائٹس ملنے چاہیے. صحیح. ہم بہت عرصے سے دیکھیں یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی صوبہ, بعض فلاں یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جو ہے نا, وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور بیسک رائٹس. صحیح. بیسک ہیومن رائٹس. اس وقت آن دی فیس آف دی ارتھ یہ واحد علاقہ ہے جس میں بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہیں. صحیح. ہمیں رائٹس چاہیے. صحیح. اب وہ رائٹس کس طرح ملتے ہیں؟ دیکھیں نا, ہم نے تو آم کھانے, گٹلیاں گننے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمیں اپنے حقوق ملے, ہمیں انٹرنل اٹانومی ملے, ہمارے ریسورسز جو ہیں ہم ان کو استعمال کر سکیں. تو اس میں کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے, کیونکہ عبوری نام بھی اس لیے ہے کہ یہ علاقہ جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, بنا دیا گیا ہے. گو کہ ہم ہسٹوریکلی, کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی وی آر ناٹ پارٹ آف کشمیر اسٹیٹ. جو معاہدہ امرتسر تھا اس کے تحت جو علاقے سیل ہو گیا تھا, وہ ایک ڈیڈ سائن ہوا تھا, اس میں گلگت بلتستان نہیں آتا. اس زمانے میں بعد میں, اس کے بعد میں جب کرنا یہ جو اپنا مارٹیمار ڈیورن تھا, فارن سیکرٹری تھا, تو پنڈت آر سی کاک ان کا پرائم منسٹر تھا. اس نے لیٹر لکھا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, اس نے کلیم کیا اس علاقے بھی یہ ہمارا ہے. تو مارٹیمار ڈیورن نے کہا کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے. تو یہ علاقے تو کشمیر کا ہسٹوریکلی اس کا پارٹ نہیں تھی. یہ پرنسلی اسٹیٹس تھے چھوٹے چھوٹے, ان کا ایک الگ سیٹ اپ تھا. بعد کے اس میں ارینجمنٹ میں, ایک لوز ارینجمنٹ کے تحت ہم کچھ عرصہ کشمیر کے اس کے ساتھ رہے. وہ بھی انگریزوں نے ہمیں ان کے تحت ڈال دیا تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے کہا کہ اس علاقے کو ہم کسی نہ کسی طرح انڈیا کے حوالے کریں, تو ہمارے لوگوں نے ریوولٹ کیا اور اس کو آزاد کرایا. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا اکبر صاحب, آپ کا ایکسپیرینس سیاست میں بھی کافی زیادہ ہے. آپ نے تقریباً ہر پارٹی کو قریب سے دیکھا ہے, پارٹیوں میں رہے بھی ہیں. تحریک انصاف میں اس پارٹی کو جوائن کرنے کا کیسے یہ ہوا, کیا چیز آپ کو پسند آ گئی اس میں؟ دیکھیں جی, میں پروفیشنل پولیٹیشین نہیں رہا. ٹھیک بات. میں ایک مشنری آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے اپنے علاقے کے حقوق سے غرض ہے. ٹھیک. اس سے پہلے میں 2004 میں چیف آرگنائزر تھا مشرف کے دور میں. صحیح. اور اس زمانے میں مشرف کے دور میں جو اسمبلی ملی, جو پیکیج تھا, اس کا میں آتھر بھی ہوں. ٹھیک. اچھا. ٹھیک ہے. آپ کو اسمبلی ملی ہے تو مشرف کے دور میں ملی. صحیح. آپ کو سپریم اپیلیٹ کورٹ ملا ہے تو اس کے دور میں ملا. آپ کے جی بی سی کو جو ڈسبینڈ کیا تھا, اس فورس کو جس نے اس علاقے کو آزاد کرایا تھا, اس کو ڈسبینڈ کیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ بھٹو صاحب. اس کو
ریوائیو کیا ہے اسی دور میں، اسی پیکیج کا جو میں نے لکھا تھا. ٹھیک. آپ کے 2 ڈسٹرکٹ بن گیا، استور کا، حمزہ نگر کا، وہ اس دور میں بنے. کھرمنگ گلتری کا تھا، وہ ان کے انٹرنل کوئی ڈفرینسز کے شکار ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا. نئی ایئر سروس بن گئی. آپ کا جل کھٹ سے کے تک روڈ بن گیا، 50,000 تک قرضے معاف ہو گئے، 2 نئے ڈپارٹمنٹس. یہ سارا اس وقت اس میں کونسل بھی شامل تھا. صحیح. لیکن مشرف نے کہا کہ ہم اس کو بعد میں دیں گے. ٹھیک. لیکن بعد میں مشرف چلا گیا تو پیپل پارٹی نے کیش کرا لیا. اس کو کر کے انہوں نے بعد میں گورنر، وزیر اعلیٰ، یہ نام انہوں نے دیے. تو یہ معاملہ تھا. صحیح. تو میرا مقصد ہے کہ میرے علاقے کے لیے میں کام کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ایک تحریک چلی تھی 99 میں، جی، اینٹی ٹیکس موومنٹ. جی جی، اس کا بھی میں تھا. صحیح. اس کو لیڈ آپ نے کیا تھا؟ میں نے لیڈ کیا. ٹھیک ہے. میں نے اس کو بنوایا تھا. میں چونکہ وہاں جاب کرتا تھا، لیکن یہاں آ گیا. مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ اس کا کیا حل ہے. میں نے کہا اس کا یہ حل ہے. پھر میں نے آرگنائز کیا سارا کر کے ہم نے کیا. تو ہم نے ایک پٹیشن تھی اس زمانے میں، ایک پٹیشن تھی. اس میں میں تھا، جسٹس شہباز جو فوت ہو گئے مرحوم، جی جی، اور کچھ یہ ہمارے جو امپورٹر ایکسپورٹر تھے، ان لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس کو 4 سال تک ہیئرنگ نہیں مل رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں وہ بھی ہیئرنگ سو موٹو کر کے انہوں نے خود ہیئرنگ کی، اور وہ ڈیسیجن آیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کو بیسک رائٹس دے دیں، لیکن نہیں دیا. صحیح. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف، آپ کے خیال میں یہ کر سکے گی یہ جو آپ کی خواہشات ہیں؟ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے کیوں جوائن کیا. مجھے مقصد ہے اپنے علاقے کے مستقبل سے، اس کے معاملات سے. تو جہاں وہ ہو جاتا ہے میں وہاں پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک. تو ہم تحریک انصاف میں اس لیے آئے کہ ہماری کوئی میٹنگ ہوئی تھی. عمران خان صاحب سے میری سن 2000 سے ملاقات ہے. بلکہ میرا ایک میگزین تھا انگلش کا. جی جی، آپ صحافی بھی رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آتے ہیں. اس میگزین کی لانچنگ میں نے ان سے کرائی تھی. اچھا. اس کے بعد وہ مجھے پھر کہا گیا کہ آپ پارٹی بنائیں. صحیح. تو میرے پاس لکھنے والا آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں تھے. تو میں نے کہا میں معذرت کی. تو بعد میں پھر دھرنوں کے دوران مجھے پھر اپروچ کیا گیا، تو پھر میں نے شمولیت اختیار کی. مقصد کیا تھا کہ میں عمران کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان سے باتیں کی. عمران جو ہے اس سے پہلے اس علاقے میں بہت زیادہ آتا رہا، یعنی سکول لائف کے بعد سے وہ آتا رہا، اور اس کو ہماری ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو میں اور آپ سوچتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمارے لیے سوچتے ہیں. صحیح. لیکن پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے ان کی طرف سے اپنی پارٹی کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں رہی ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں؟ نہیں، آرگنائزیشن تو شروع میں جس طرح چلتا رہا، تو ایک تو تھی نا آرگنائزیشن موجود تو تھی، لیکن بہت کچی فوٹنگز پہ، کچی فوٹنگ پہ تھی. لیکن بعد میں گریجولی لوگ آتے گئے. تو پھر یہ جو ابھی نئی آرگنائزیشن بنی ہے جس کا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، تو اس میں انہوں نے بہت عرق ریزی سے بہت زیادہ وہ کر کے پھر جسٹس مرحوم جعفر شاہ صاحب کو وہ کیا. تو انہوں نے اولڈ اینڈ نیو بلڈ کو ملا کے مکس کر کے ایک اچھی، دینے کے ان پڑھ لوگوں کی کوئی وہ بنی، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، اور منجے ہوئے سیاستدان بھی اس میں شامل تھے. صحیح. تو پوٹینشیل جو پولیٹیشین ہو سکتے تھے، جن میں کرنٹ تھا پولیٹکس کا، ان کو بھی کر کے انہوں نے ایک اچھی تنظیم بنائی. اچھی تنظیم. یہ وہ بہت سارے جو جن کو الیکٹیبلس کہتے ہیں، خاص کر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سارے پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. جی. یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ نہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جانا چاہیے تھا؟ بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو پرانے ان کے جیسے میں بھی ہوں، جی، میں انفارمیشن سیکرٹری پہ تھا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا. تو یہاں صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی. جب پارٹی ہوتی ہے تو پارٹی کے کچھ اپنے سوچ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہاں کے لیے فٹ ہے، وہ یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. ٹھیک بات. تو پھر ہم نے پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کیا. گو کہ میں سینئر موسٹ آدمی ہوں پی ٹی آئی میں. سب سے پہلے جوائننگ بھی آپ کو بتایا میں نے کہا تقریباً ہم نے ہی شروعات کی تھی. صحیح. تو پھر بھی میں نے کہا ٹھیک ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی کو اگر یہ فیصلہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے. صحیح. یہ معاملہ صحیح. بدقسمتی سے قضائے الہی جعفر شاہ صاحب صدر وفات پا گئے ہیں.
صدارت کا عہدہ خالی ہے. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں صدارت کس کو جائے گی اور کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ الیکشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سٹیج پہ یہ ایک پینڈوراز باکس کھولنے والی بات ہوگی. ڈیزرونگ کون ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک. اس کے لیے کوئی ایسا فگر ہو جو گلگت بلتستان کے پولیٹیکل جو کیمسٹری ہے جس کو سمجھتا بھی ہو، انوائرنمنٹ کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، جو ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے. صحیح. ہمارے جو سیاسی جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہر علاقے کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، کوئی ایسا فگر انشاءاللہ پارٹی بنا کے دے. صحیح. بعض حلقوں میں یہ آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، آپ پرانے بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، آپ کے عمران خان سے اچھے مراسم میں رہے ہیں، تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن شاید اندر پارٹی کے اندر کچھ جگہوں پہ لیولز کے اوپر گروپ بندی ہے جہاں پہ فیوریٹزم بھی چلتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی رکاوٹ بنے گا کہ نہیں؟ میرٹ کے اوپر بنے گا جو بھی بنے گا؟ میرٹ پہ دیکھیں جی، اس وقت ایک فادرلی فگر کی ضرورت ہے یہاں پہ. یہ جو ایک ایسا ہے جس میں آپ رسک نہیں لے سکتے. آپ کو اس طرح کا کہ ایکسیپٹیبل آدمی ہو اور منجا ہوا ہو، سیزنڈ آدمی ہو، سیزنڈ ہونا چاہیے. تو اس طرح کا بندہ جو ہے پارٹی کو ہیڈ کرنا ہے. نیچے کے عہدے جو ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پارٹی والے جو ہیں وہ اتنے بے خبر ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے بھی چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی. ان کی بھی خواہش تھی، کوشش بھی تھی، صدارت والے ٹاپک کے اوپر انہوں نے کوشش بھی کی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر اقبال نے کیا. کوئی کہتا ہے کسی اور کا بھی نام دیتے ہیں، کسی اور کے بھی. ہر بندہ جوسلنگ کہتے ہیں. ٹھیک. یہ اس کے لیے ہر بندہ، یہ پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے جی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے چلوں. ٹھیک بات. گلگت بلتستان کے آپ کو شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی ریکارڈ ڈسٹارٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ گلگت بلتستان کے پہلے صحافی ہیں. جی انشاءاللہ ایسا ہی. آپ نے 1970 سے صحافت شروع کی تھی، تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں 70 میں ریڈیو میں انٹر ہوا تھا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ہم وہیں سے نوکری کر کے اپنا کما کے ہم پڑھتے تھے. تو اس کے بعد میں پروگرام سائٹ پہ تھا، میں فیچر رائٹر، اسکرپٹ رائٹر، اس طرح کے میرے کردار تھے. اس کے بعد میں نیوز میں چلا گیا. پھر نیوز سے پھر میں اخبار کو بھی جوائن کیا میں نے. انگلش اخبار ڈیلی دا مسلم، تو اس کا میں سب ایڈیٹر میں نے اسلام آباد راولپنڈی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آخر میں جب وہ بند ہو گیا تو میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا. ٹھیک. ملیحہ لودھی، مشاہد حسین ہمارے استاد تھے چیف ایڈیٹر. اچھا. ملیحہ لودھی ہماری سینئر تھی ایسے. تو ان لوگوں کے ساتھ میں نے جرنلزم کی ہے. تو اس کے بعد یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور 98 میں بند کرا دیا اخبار کو. ٹھیک. تو پھر میں آیا، پھر میں الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹ. پھر الیکشن ہار گیا، پھر میں نے ایک میگزین نکالا، پاکستان اسپیشل. ٹھیک. یہ جو اسپیشل لوگ نہیں ہوتے، معذور لوگ، ان کے لیے. ٹھیک. تو اس کی لانچنگ عمران خان صاحب نے کی تھی. ٹھیک. وہ کتنا عرصہ چلا؟ جی، کتنا عرصہ چلا وہ کوئی 2 سال میں نے اس کو کیا. اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں ایک اور ڈیلی ایوننگر، اسلام آباد کا پہلا ایوننگر، جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے اپروچ کیا کہ آپ یہ اخبار لانچ کریں، کسی طرح مارکیٹ میں ڈال دیں. یہ پاکستان اخبار والوں کا تھا. ٹھیک. تو وہ بھی میرے کریڈٹ میں جاتا ہے. میں نے اس اخبار کو ایوننگر، فرسٹ ایوننگر فرام اسلام آباد، تو وہ لانچ کیا تھا، دا پیٹریاٹ. ٹھیک. وہ میں نے کیا تھا. ٹھیک. آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ 1970 آنورڈز شروع کے کون سے صحافی گلگت بلتستان کے تھے جو آپ کے ساتھ تھے؟ گلگت بلتستان کے اس زمانے میں کوئی اکا دکا لوگ تھے. یہ شہرباز برچہ کبھی کبھار اس کے لیے لکھتے تھے. ٹھیک. اور سرتاج تھے دیامر کے. اور اس طرح کے کوئی زیادہ ٹھیک ہے. یہ جو اقبال آسی ہیں، سعادت علی مجاہد ہیں، یہ بات کی پیداوار تھے. یہ بھی شیر محمد سعید ہے. شیر محمد تو میرا شاگرد ہے. اچھا، یہ سارے آپ کے شاگرد ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ تو مسلم اخبار کا کارسپونڈنٹ تھا. ٹھیک. پھر ابھی ریڈیو میں صحیح. کچھ آپ کی کتابیں بھی ہیں. جی. شناز زبان میں بھی ہیں اور اردو انگلش نام ہے سیرت النبی پہ پہلی کتاب ہے.
اچھا اور یہ نثر میں بھی پہلی کتاب ہے اتفاقاً. ٹھیک. تو وہ میں نے لکھی. ٹھیک. ایک دن میں ایک دوست کے ملنے گیا تھا ایک بک اسٹال پہ, تو میرا کوئی آرٹیکل وہاں چھپا تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ آگے یہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا. اس نے اس کو دوسرے بندے کو بتایا. صحیح. تو اس نے مجھے کہا, اس کا نام تھا ایبٹ آباد کے کوئی صاحب تھے, سید آل احمد. ٹھیک. یعنی وہ بندہ تھا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں شنا میں لکھوں. اچھا. کہتے ہیں جی انگریزی میں لکھ کے آپ کیا کریں گے, ساری دنیا لکھتی رہتی. میں نے کہا پھر میں کس میں لکھوں, براہوی میں لکھوں. تو کہنے لگے یا ہندکوں میں لکھوں. تو کہنے لگے نہیں آپ اپنی زبان میں لکھیں, وہ مر جائے گی آپ کی زبان. ٹھیک. تو پھر میں نے کہا یار بات تو اس نے پتہ کی. تب جا کے میں نے وہ کتاب لکھی. وہ پھر سیرت بک کمپٹیشن میں گئی تھی, اس کو فرسٹ پرائز ملا. اچھا. تو وہ کتاب رسم الخط شناکا ہے نہیں, آپ نے کیسے لکھا؟ اردو کی مدد سے. اچھا. دیکھیں میں نے جو ریڈیو میں کام کیا تھا نا, ٹھیک. اس نے مدد کی. ٹھیک. لیکن جو اضافی ہماری اصوات ہیں ان کے لیے وہ ہم نے حروف وہ بنائے ہیں. ٹھیک. تو اضافی جو ہمارے ہیں تو وہ میں نے پھر بنائے. ٹھیک. اور اسی کی مدد سے میں نے وہ کتاب. صحیح. نیشنل اکیڈمی ہے جو ہے علمی ادویات, ان جی کے ساتھ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے اس ساتھ کا بورڈ آف گورنرز کا میں 4 سال ممبر رہا. ٹھیک. تو وہ نیشنل لیول کی وہ ایک کا بڑا ادارہ تھا. پھر ہم نے کوشش کی ہے, اب یہاں گلگت میں بھی اس کے لیے آفس کے لیے جگہ بھی ہم نے لی اپنی کوششوں سے. ٹھیک. یہ یونیورسٹی کے پاس وہاں پہ ملی ہے جگہ. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا معاشرہ بڑا بے ادب ہو گیا ہے. یہاں پہ سوائے سیاست کی کوئی بات ہوتی نہیں. صحیح. اور یہاں پہ یہ جو ہیٹرڈ ہے مختلف قسم کے, سیکٹیرین ہیٹرڈ اور یہ قوم پرستی اور فلاں یہ وہ, ان چیزوں کا مداوع یہ ہے کہ ہم ادب کو فروغ دے دیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اب دیکھیں یہاں بھی اس کا آفس بھی انشاءاللہ آئے گا. وہ نیاز کاظم جو تھے ہمارے چیف سیکرٹری, وہ بھی ادبی فیملی کے تھے. تو ان سے بڑی میں نے کہا آپ کریں گے تو ہوگا, ورنہ نہیں ہونا. تو انہوں نے بڑی ہمارے اوپر مہربانی کی, زمین ہمیں الاٹ کی ہے. اب وہ آفس بھی بنے گا اور ہم اب اور کوشش کریں گے کہ کتابوں کا جو سلسلہ ہے جڑ جائے یہ قوم ادب کے ساتھ, علم و ادب کے ساتھ, تاکہ یہ جو معاشرے میں یہ جو ہے ہماری بے ادبی جو ہے, ادب گریز معاشرہ بن گیا, اس کو ہم ادب کے لائن پہ ڈالتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. صحیح. سیاست کا چونکہ موسم ہے, اگرچہ سردی بہت ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچر کافی ہائی ہے. جی. کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں؟ بس پیغام عوام کو یہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن میں نے اسی لیے کیا. یعنی ہمارا کوئی ووٹ نہیں تھا, ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. تو عمران خان نے ہمارے لیے سوچا اور حکومت میں آتے ہی 3-4 مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہوگا ایک پیکیج انہوں نے دیا تھا, لیکن کہیں سے پھر مداخلت ہو گئی, کورٹ میں جا کے اس کو رکوایا گیا. ہم مہربان بھی ہمارے بہت ہیں نا, جب جی بی کو کچھ مل رہا ہو تو تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے روکا لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. اب دیکھیں ابھی آپ کو عبوری صوبہ دے رہے ہیں, تو جب آپ کے ووٹ کے بغیر, آپ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بغیر آپ کے لیے اتنا وہ سوچتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ پہلے سے وہ آلریڈی وہ اتنا کچھ جو ہماری نجی اس میں ہم نے سنا ہے ان کو, وہ میں اور آپ سے زیادہ وہ آگے سوچتے ہیں ہمارے بارے میں. اور ان کا یہ ایک اور بھی خواب ہے کہ اس ایریے کو ٹورزم کے لحاظ سے اس پچ پہ لے جائے. دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کا 8واں بڑا امیر ملک ہے وہ. تو یہ پچھلے سال وہ اسپیچ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا زیادہ ویرائٹی ہے, یہاں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. صحیح. تو ٹورسٹ اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ پھر یہاں نہ نوکریوں کی, نہ روزگار کی, نہ کسی اور پریشانی کی, کہ لوگ ادھر آئیں گے نوکری کرنے. تو یہ اس لیے ہم نے اس پارٹی کو بھی اسی لیے جوائن کیا. اور ہم لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جو لوگ آپ کے کسی ووٹ کے بغیر آپ کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, وہ بھائی اس کو لاؤ, ابھی خدا کا واسطہ ہے لاؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اکبر حسین اکبر ناظرین ہمارے ساتھ تھے, صوبائی سیکرٹری
اطلاعات پاکستان تحریک انصاف پروگرام آپ نے دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.